बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गज़ल। तो आज हम गज़लें शुरू करेंगे। हमारी पहली गज़ल है मीर तकी मीर की फ़कीराना सदा कर चुल। गज़ल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिस तरह नज़्म का एक उन्वान होता था उस तरह गज़ल का उन्वान बिल्कुल भी नहीं होगा। नज़्म का एक उन्वान था, उसके गिर्द उसकी शायरी घूमती थी, उसके मुताबिक आपने बताना होता है। एक नज़्म हमद अल्लाह की तारीफ़ है, नात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, तो वो शेर जो सा उनसे रिलेटेड होता है। आज हम बात करेंगे गज़ल की। गज़ल का जो हर शेर होता है वो अपना मुख्तलिफ मौजू रखता है। हर शेर जो सा वो दूसरे शेर से मुख्तसर होता है। आज हम बात करेंगे गज़ल मीर तकी मीर की पहली गज़ल के शेर नंबर 1 की। शेर नंबर 1, फ़कीर आना है सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। ठीक है बेटा, गज़ल का एक शेर दिया जाता है। शेर दो, आपके पास 3 गज़लें हैं, 3 शेर दिए जाएंगे, किसी 2 की आपने तशरीह करनी है। किसी 2 की जब तशरीह करेंगे तो 1 नंबर जो है वो शायर का होगा। तो उस तरह ये चीज़ आपने हवाले के तौर पर इस तरह लिख देनी है ताकि आपके मार्क्स पूरे आ जाएं। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसमें जो सिनफ़ सुख़न है वो गज़ल है। शायर का नाम मीर तकी मीर है और माखज़ कुलियात मीर तकी मीर है। शेर की तशरीह शुरू करने से पहले हम उसका मफ़हूम लिखेंगे। फ़कीराना आए सदा कर चले, महबूब की गली में फ़कीरों की तरह दुआ दे रहे हैं कि तुम खुश रहो। इसमें आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखनी। इस शेर में शायर कहता है, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी। उसके बाद आपने लिखना है तशरीह। तशरीह में थोड़ा सा हवाला जो सा वो शायर का हो जाता है। शायर के बारे में आपने लाजमी लिखना है। अगर हम इस हवाले की बात करें तो ये हवाला आप इसको पढ़ लें अच्छी तरह। मीर तकी मीर की गज़ल का कोई भी शेर आपको आ जाता है, आपने उस शेर के शुरू में ये चीज़ लाजमी लिखनी है। थोड़ा सा हवाला उनके कलाम के बारे में लाजमी देना है। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि मीर तकी मीर उर्दू शायरी के सरताज हैं, उनकी शायरी का हुस्न आलमगीर है, उनको गज़ल का बादशाह भी कहा जाता है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताज शुरा कहा गया है। अब बेटा ये कुछ चीज़ें जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसको आप तशरीह में हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा, इस तशरीह के हवाले से भी आप कोई चीज़ अगर बयान करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसकी तशरीह के हवाले से। तो तशरीह के हवाले से शायर बयान करता है कि मीर तकी मीर वैसे तौर पर जो सा वो सूफी शायर है, मिलनसार है, खाकसार शायर हैं। तो वो इसमें कहते हैं कि इंसान जो सा वो दुनिया में खाली हाथ आया है, दुनिया से खाली हाथ जाएगा। और दुनिया में इंसान फ़कीरों की तरह है, उसके पास कुछ भी नहीं, और जब जाएगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा, फ़कीरों की तरह वापस जाएगा। और मियाँ हम जो हैं वो फ़कीरों की तरह तुम्हारी गली में आते हैं, सदा लगाते हैं कि मियाँ तुम खुश रहो। ख्वाह लोग उसके साथ, शायर के साथ या उस फ़कीर के साथ जैसा भी बर्ताव करते हैं, जैसा भी रवैया रखते हैं, वो शिकायत नहीं करता, बल्कि वो दुआ देता है, क्योंकि उसके पास दुआ के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो शायर भी दुनिया वालों को मुखातिब होकर कहता है कि हम फ़कीरों की मानिंद आए हैं और फ़कीरों की मानिंद किसी को दुआ देकर जा रहे हैं, तुम खुश रहो। हमारी ज़िंदगी जैसी भी गुजरी, जितने भी मुश्किलात थे, जितने भी मसाइब थे, इसके बावजूद मैं राज़ी और खुश हूँ। इस दुनिया में से जाते हुए आप लोगों की आसानियों खुशियों के लिए दुआ गो हैं। लेकिन इसमें अब आप कुछ देखें, इतनी सी तशरीह है। तशरीह को हमने एक पेज पर इस तरह नहीं लिखना, उसमें कुछ चीज़ें ऐड्स होती हैं। जिस तरह शुरू में एक मफ़हूम ऐड हो गया, उसके बाद तशरीह में शायर के बारे में थोड़ा सा हो गया, लास्ट में कुछ हम हवाले के तौर पर भी हाजिर कर लेंगे। तो अगर इसका हवाला देखें तो इसके हवाले का शेर है, बिन बनाकर फ़कीरों का हम बेस गालिब तमाशा अहले करम देखते हैं। बनाकर हम फ़कीरों जैसा भेस गालिब, ठीक है। बनाकर हम फ़कीरों बनाकर फ़कीरों जैसा हम बेस तमाशा अहले करम देखते हैं।
ٹھیک ہے، دوسرا مصرع آئے گا تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ بیٹا یہ غالب کا ہی شعر ہے۔ اس میں تھوڑا سا بنا کر فقیروں جیسا ہم بھیج، ٹھیک ہے بیٹا، سوری ایسا ہوگا، بنا کر فقیروں جیسا ہم بھیج، غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حوالے کے طور پر، لیکن تشریح میں حوالے کے طور پر اگر آپ شاعر ایڈ کریں گے اور کوئی بھی شعر، کوئی حدیث، مفہوم، کوئی بھی ایسی چیز جو اس تشریح شدہ یا تشریح کے لیے دیا گیا شعر کو سپورٹ کرتا ہو، وہ آپ لکھیں گے تو آپ کی تشریح جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی۔ جس طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ محمد جو ہے اس دنیا میں ایک مسافر یا غریب طرح کی زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کا مفہوم بھی آپ لکھ لیں۔ حدیث کا مفہوم ہے مومن مسافر یا فقیر کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح یہ آپ کی غزل کا ایک جو شعر ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار، اس میں آپ نے تشریح بھی میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دی ہے، کچھ چیزیں امپورٹنس لکھنے والی تھی وہ میں نے آپ کو لکھ دی ہیں، تو یہ آپ کا شعر ہے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے شعر کی طرف۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارا شعر نمبر 2، ٹھیک ہے، ہماری غزل نمبر کا شعر نمبر 2 میر تقی میر کی یہ غزل ہے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے، ٹھیک ہے۔ طریقہ کار وہی ہے جو آپ کو پہلے شعر میں بتایا کہ آپ نے اس کا حوالہ لکھنا ہے، حوالے کے بعد آپ نے اس کا مفہوم لکھ دینا ہے۔ تو بیٹا مفہوم لکھیں گے، اس کا مفہوم ہمارے پاس لکھا ہوا ہے غزل نمبر 1 کا، 1 نمبر شعر کا۔ تو اب ہم مفہوم لکھیں گے دوسری غزل کا، جس کا مفہوم بنتا ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کا وفا۔ اے محبوب تجھ سے وعدہ تھا کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے، تیری جدائی میں اب زندگی کو قربان کر چلے ہیں ہم۔ اس کا مفہوم یہ بنے گا، اے محبوب تیرے سے وعدہ تھا کہ تجھ بن زندہ نہیں رہیں گے، اب اس زندگی کو قربان کر چلے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا بیٹا پہلا مفہوم بنتا ہے، پہلا سوال دوسرے شعر کا دوسرا مفہوم، ٹھیک ہے۔ دوسرے شعر کا جو مفہوم ہے وہ ہم نے یہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات کرتے ہیں تشریح کی۔ تشریح میں، تشریح شروع کرنے سے پہلے اپنے اسی طرح شاعر کے بارے میں بتانا ہے، شاعر کا اردو شاعری میں کیا مقام ہے۔ تو میر تقی میر کو سرتاج شعراء اردو بھی کہا جاتا ہے، جو مولوی عبدالحق نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ عالمگیر ہے، ان کے پاس ایک عالمگیریت پائی جاتی ہے، وہ ملنسار ہیں، فقیرانہ ان کا مزاج ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں۔ اردو غزل کا بادشاہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ غزل نمبر 1 کے شعر نمبر 2 میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب سے اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہے کہ محبوب تمہارے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہماری زندگی کا دار و مدار محبوب کے ملنے اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر تھا، اس کے ارد گرد ہی تھا۔ اب اگر ہمارا محبوب نہیں رہا تو ہم کیوں رہیں، ہم زندہ رہ کر کیا کر سکیں گے، ہمیں کیا چیز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ بھی کیا ہے، جب وہ زندہ نہیں تو میں کیوں زندہ، اگر وہ زندہ نہیں ہے تو میں اپنے محبوب سے وعدہ خلافی بھی نہیں کر سکتا، وعدہ خلافی بھی ایک بری چیز ہے۔ اور مرتے ہوئے میں اپنے محبوب کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں زندگی سے کنارہ کر رہا ہوں اور میرا وعدہ حتمی ہے
اس لیے اس کو میں پورا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ اس نے اپنے محبوب سے کیے ہوئے وعدے کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے محبوب جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے کہ محبوب اگر تو نہ جیے گا، تو نہیں رہے گا، تو میں کیسے رہوں گا۔ اب اس عہد کو ہم وفا کر چلے ہیں کہ کون سا عہد مننے کا، کہ تیرے ساتھ جئیں گے اور تیرے ساتھ مرنے کی قسم کھائی ہے، اور اس قسم کو اب ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی ایک حوالے کا شعر بنتا ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر وہ جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس پر حوالے کا شعر لکھیں گے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ یہ اس کا پہلا مصرع ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ بیٹا اس کے حوالے کا شعر ہے، اس کے حوالے کا شعر آپ اس میں ایڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ حوالے کا شعر ایڈ کرنے سے بعد آپ تھوڑی سی اور بھی تعریف کر سکتے ہیں۔ محبوب سے جو تعلق نبھاتا اور استواری و مشروطی ہے، یہ ہے کہ دستور یہ ہے انسان کا کہ جب انسان کسی سے تعلق پیدا کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کو ہر حال میں ہی نبھانا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے محبوب سے ایک تعلق پیدا کر لیا تھا محبت کا، اور اس تعلق کو نبھانے کے کچھ شرائط تھے۔ اس نے شرائط کیا رکھا تھا کہ جینا بھی اس کے ساتھ ہے، مرنا بھی اس کے ساتھ ہے۔ تو محبوب نے کیا کیا، جیا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اگر محبوب مر چکا ہے تو شاعر کہہ رہا ہے میں بھی مر رہا ہوں۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 2 تھا۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ شعر نمبر 3 کی جانب۔ جی اسٹوڈنٹس، ہمارا شعر نمبر 3، ٹھیک ہے۔ شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی کہ مقدور تک تو دعا کر چلے۔ طریقہ کار آپ سے طرح سیم ہے، آپ نے طریقہ کار وہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صنف سخن، شاعر اور ماخذ، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ تو ہمارا شعر نمبر 3 ہے، شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی کہ مقدور تک تو دعا کر چلے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہم مفہوم لکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی مرض عشق سے رہائی نہ تھی، اس کا بہت علاج کیا۔ میری تقدیر میں مرض عشق میں شفا نہیں تھی، اس کا بہت علاج کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ مفہوم لکھیں گے۔ سمپل شعر کا مفہوم ہوتا ہے اس کا ماخذ ہوتا ہے۔ اگر آپ مفہوم لکھیں گے تو آپ کی بات ایکوریٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ شعر میں اگر کوئی غلطی بھی ہے تو اس کو اگنور کر دیا جائے گا، لیکن اگر آپ مفہوم نہیں لکھیں گے اور مفہوم اگر آپ غلط لکھ دیں گے، نہیں آتا تو غلط نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ لکھنا آپ نے بالکل تندرست ہے، بالکل اوکے لکھنا ہے، اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں میر تقی میر کے بارے میں بہت شاعری اسی طرح کے میر تقی میر سرتاج شورا اردو، ان کو سرتاج شورا اردو قرار دیا مولوی عبدالحق نے۔ ان کی شاعری کا حسن عالمگیر، یعنی کہ ایسی شاعری، ایسی کلاس کی شاعری جو ہر دور میں پڑھی جائے، ایسا محسوس ہو کہ وہ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا اس دور میں بھی، جس دور میں بھی پڑھی جا رہی ہے اس دور میں بھی اس کا واقعہ رونما ہو رہا ہے۔ اس کو کلاس کی یا عالمگیر کہا جاتا ہے۔ میر کو اردو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے تیسرے نمبر شعر کی طرف۔ تیسرے نمبر شعر میں شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوں جس کا علاج ہے ہی نہیں دنیا میں، اور اگر علاج کرنے کی اور کوشش کرتے ہیں تو یہ مرض اور بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ عشق کیا ہے، وہ مرض کیا ہے، وہ مرض عشق ہے۔ یعنی کہ انسان جب میدان عشق میں قدم رکھتا ہے تو وہ اس سے بھاگنا چاہے، نکلنا چاہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ اس کو دیمہ کی طرح اندر ہی اندر انسان کو کھاتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ مجھے شفا نہیں ملی، ٹھیک ہے، میری قسمت میں جو مرض عشق ہے اس کا شفا لکھا نہیں ہونا، اس کا علاج نہ ہونے سے برابر ہے۔ اگر اس کا علاج کرنے کی مزید کوشش کرتے ہیں تو وہ علاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرض مزید
بڑھتا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس پر بھی ایک شاعر نے کہا تھا الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ہم اس پر، یہ ہماری دوسری کا لکھا ہوا ہے، اس پر ہم لکھیں گے حوالہ کے شعر، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا۔ ٹھیک ہے، دعا آئے گا، سوری کیونکہ یہاں تدبیر ہے۔ الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری عشق نے، الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری عشق نے آخر کام تمام کیا، آخر کام تمام کیا۔ الٹی ہوگی سب تدبیریں کچھ نہ دعا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری عشق نے آخر کام تمام کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس پر ایک حوالے کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی لکھ سکتے ہیں، مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی۔ اس میں دو حوالے کے شعر ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا ہمارا شعر نمبر 3۔ اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ شعر نمبر 4 کی طرف۔ اس سے پہلے آپ یہ بات لکھ لیں کہ جب آپ یہ حوالے کی چیز لکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ تھوڑا سا اس کے نیچے بھی آپ ایک دو لائن جو ہے وہ تشریح کی لکھ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہاں پہ لکھنا چاہیں تو ہم یہاں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو سا شاعر، تمام جو شاعر حضرات ہیں وہ تکلیف اور جو مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی وہ اپنی قسمت قرار دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بیماری ہے جو عشق ایک ایسی بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اگر اس کا علاج کرتے جائیں گے تو یہ مرض بڑھتا جائے گا۔ شاعر بھی اس میں یہی کر رہا ہے کہ مریض عشق پر رحمت دعا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دعا کی، جیسے جیسے ہم دعا کرتے گئے ہمارا جو مرض ہے وہ بڑھتا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارا شعر نمبر 3 تھا۔ ہم چلتے ہیں ہمارے شعر نمبر 4 کی جانب۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں ہمارے شعر نمبر 4 کی جانب۔ ٹھیک ہے، پہلے ہمارے 3 شعر مکمل ہو گئے، اب ہمارا ہے شعر نمبر 4۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے یوں جدا کر چلے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کا طریقہ کار اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ یہ تیسرے شعر کا حوالہ لکھا ہے، اس کو آپ نے ہرگز نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے حوالہ اسی طرح لکھنا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنے مفہوم کی جانب۔ تو شعر پڑھنے کے بعد دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہم ہی آپ سے یوں جدا کر چلے۔ یہاں ہم لکھیں گے اس کا مفہوم ہے، محبوب کے دیدار کے بعد عاشق اپنا ہوش کھو بیٹھا یا گوا بیٹھا۔ ٹھیک ہے، محبوب کے دیدار کے بعد عاشق اپنا ہوش گنوا بیٹھا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہم طریقہ کار تشریح کا وہی ہے، آپ چاہیں تو اس لائنز کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک جامعہ لائن ہے اور میر تقی میر کے حوالے سے ہے، بالکل نارمل سی لائن ہے، اور یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ ہر شاعر کی کلام کی خصوصیت آپ نے ہر شعر میں لازمی لکھنی ہوتی ہے۔ میر تقی میر اردو شاعری کے سرتاج شہرہ، ان کی شاعری کا حسن عالمگیر ہے، ان کو سرتاج شہرہ اردو قرار دیا گیا۔ میر کو اردو غزل کے بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس طرح لکھیں گے. اب دیکھیں یہ تھا ہمارا شعر نمبر 4. شعر نمبر 4 میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اس کی اگر ہم تشریح کرتے ہیں تو ایسا ہے، عشق اور عاشقی کے جو معاملات ہیں اس میں عاشقی سب سے بڑا خواہش دیدار محبوب کا ہوتا ہے، تو اس کا محبوب